आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कौमी ग़िज़ाई तमानियत बिल को बैरिस्टर ओवैसी ने करार दिया तारीखी कानून साजी। अक़लियतों के लिए 15% कोटा मुकर्रर करने का मुतालबा। इलाकाई तहरीकों के एहतजाज से सरकारी दफातर में काम काज ठप। दोनों इलाकों के मुलाजिमीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा। ईदी बाजार नाले की तोसी के मुतासिरीन को मुतबादिल सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी का अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया तहफ़्फ़ुज़। भाई के कत्ल में मुलविस जड़चल्ला के रुकन असेंबली वाई शेखर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। याकुतपुरे में सिलेंडर फट जाने से 5 खवातीन जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। और हयातनगर में लारी से टकराकर एक तालिब इल्म हलाक और एक जख्मी। और अब खबरें तफसील से। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में कौमी तमानियत सलामती बिल 2013 पर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए इसे तारीखी कानून साजी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मनसूबाबंदी कमीशन के मुताबिक देही इलाकों में 33.9% मुसलमान गुर्बत का शिकार है। ऐसे में यह कानून साजी अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात के लिए कारआमद साबित होगी। उन्होंने बताया कि NSO सर्वे वाज़े तौर पर बताता है कि मुसलमानों की पर कैपिटा इनकम दीगर मजहबी ग्रुप्स की बनिस्बत इंतहाई कम है और उनकी यौमिया आमदनी सिर्फ 32 रुपये है। सदर मजलिस ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि अक़लियतों के लिए 15% कोटा मुकर्रर किया जाए, क्योंकि मनरेगा एक्ट के तहत सिर्फ 2% मुसलमानों के पास जॉब कार्ड्स हैं। Thank you, madam. This is an historic legislation after RTI. Yes, please sit down. Yes, you speak. After RTI and Manrega, madam, this legislation will be a great boon to minorities and weaker sections because, according to Planning Commission poverty estimates, Muslims have 33.9% poverty in urban areas. And the latest, madam, the NSO survey clearly says that the Muslim household per capita expenditure is rupees 980 as compared to very low as compared to other religious groups. And per capita per day expenditure is only 32 rupees. So that is why I feel, madam, this is a great legislation. My request to the government through you is that in section 10, priority households and AAY households have to be identified. My request to the government is that a 15% quota should be given to the Muslim minorities because under the Manrega Act, only 2% of Muslims have job cards. In section, अरे आपके पास रैम्बो है ना, रैम्बो को लाइए। आपका रैम्बो क्या कर रहा है आजकल? बैठिए, रैम्बो के बारे में बात करिए। आप इसमें क्यों उलझ रहे हैं? बोलिए। In section 4, madam, free meal and pregnancy in 6 months. हाँ, रैम्बो की बात करिए। So, and section 5 and 6, madam, I would request the government to please earmark because the state governments have completely failed especially in Manrega. So section 10, 4 and 5 and 6, madam, is very important. As far as my state is concerned, madam, poverty estimates are 9.20. My request to the government for Andhra Pradesh, kindly implement the 75 and 50% rural urban criteria which were implemented because under the present 60% and 41%, only 4 crores 59 lakh people are being covered. If you implement 75% and 50%, nearly 5.6 crores people will be covered in Andhra Pradesh. Please don't penalize us. And this is an important legislation, madam, because 2011, 16 lakh children have died, 50% children are suffering. I'm concluding, madam. I'm concluding by saying that I support this legislation and I hope that this will go a long way. Thank you, madam. शहर में अहम सरकारी दफातर बशमुल सेक्रेटरीट इलाकाई तहरीकों के एहतजाज का मरकज बन चुका है। सीमा आंध्रा और तेलंगाना मुलाजिमीन के एहतजाज से काम काज ठप होकर रह गया है।
जल सौदा, विद्युत सौदा, बस भवन और हिंदू औकाफ के दफ्तर में सीमा आंध्रा और तेलंगाना मुलाजिमीन के एहतजाज से हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। पीर को सेक्रेटेरिएट में सीमा आंध्रा मुलाजिमीन का एहतजाज जारी रहा। सी ब्लॉक के रूबरू मुलाजिमीन ने एहतजाज करते हुए सोनिया गांधी के खिलाफ नारे लगाए। विद्युत सौदा ने सीमा आंध्रा मुलाजिमीन के एहतजाज के दौरान टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव वहां पहुंच गए, जिसके साथ ही तेलंगाना मुलाजिमीन ने नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने हरीश राव और दीगर अफराद को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बस भवन में भी सीमा आंध्रा और तेलंगाना मुलाजिमीन के दरमियान एहतजाज की वजह से हालात कशीदा रहे। कई सरकारी दफातर में मुलाजिमीन के दरमियान कशीदगी और मुसलसल एहतजाज से काम काज मुतासिर हो रहा है। पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए मुदाखलत करनी पड़ रही है। टीआरएस की तलवा तंजीम की जानिब से हैदराबाद हमारा है के नारे के साथ निकाली गई अमन यात्रा को पुलिस ने नाकाम बना दिया। निजाम कॉलेज के पास पुलिस ने टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र के बशमुल दीगर कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। टीआरएस के कारकुन निजाम कॉलेज से टैंक बंड पर वाक़े एम्बेडकर के मुजस्मे तक रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे। टीआरएस कारकुनों ने अमन रैली को रोके जाने पर हुकूमत और पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। इस दौरान सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने दोनों शहरों के हुदूद में 29 अगस्त तक जलसों और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी है। कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए हैं। अनुराग शर्मा के मुताबिक बगैर इजाजत किसी भी तरह की रैली और जलसे पर 29 अगस्त तक पाबंदी आयद रहेगी। एपी एनजीओस की जारी हड़ताल के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। पीर को दरख्वास्त की समाअत के दौरान एपी एनजीओस के वकला ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए जुमा तक की मोहलत तलब की, जिस पर अदालत ने समाअत 2 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। इस दौरान ये इत्तला मिली है कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पी के मोहंती ने मुलाजिमीन तंजीमों को मेमो जारी करते हुए सेक्रेटेरिएट में रैलियां और जलसे मुनक़द ना करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि अहकाम की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। संक्षिमा भवन वाक़े मासाब टैंक के टीएनजीओस की जानिब से अमन रैली निकाली गई। सदर टीएनजीओस देवी प्रसाद और गजीटेड ओहदेदारों की तंजीम के सदर श्रीनिवास गौड़ और दूसरे लीडर्स ने इस रैली में शिरकत की। देवी प्रसाद ने मीडिया को बताया कि शहर के मुख्तलिफ सरकारी दफातर में मुत्तहिदा आंध्रा के हामी एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन संक्षिमा भवन में दोनों फरीक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद आंध्राइयों को तेलंगाना से चले जाने के लिए नहीं कहा जाएगा। रियासत की तकसीम के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि रियासत की तकसीम पर हुकूमत ने कोई सरकारी ऐलान नहीं किया है, इसीलिए इस दरख्वास्त की समाअत नहीं की जा सकती। कृष्णया नामी एडवोकेट ने यह दरख्वास्त दाखिल करते हुए रियासत की तकसीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की अपील की थी। अदालत ने यह एहसास जाहिर किया है कि रियासत की तकसीम का इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल है, लेकिन अभी हुकूमत ने इस मसले पर कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए इस मामले में मुदाखलत नहीं की जा सकती। जगन मोहन रेड्डी की जेल में की जा रही भूख हड़ताल अवाम को धोखा देने के लिए है। मीडिया से बातचीत करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असेंबली जी मुद्दु कृष्णमा नायडू ने कहा कि किसी भी हड़ताल पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए हड़प लेने वाले का जेल में भूख हड़ताल करना नामुनासिब है। जी मुद्दु कृष्णमा नायडू ने कहा कि इससे पहले भी वाईएसआर कांग्रेस की जानिब से जल दीक्षा और फेस दीक्षा करते हुए अवाम को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सियासी मफाद के लिए ये ड्रामे किए जा रहे हैं। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने रॉयल तेलंगाना के क़याम का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए दिवाकर रेड्डी ने कहा कि अनंतपुर और कर्नूल को मिलाकर रॉयल तेलंगाना तश्कील दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि दोनों अजला के कायदीन ने इस सिलसिले में एंटोनी कमेटी को मकतूब भी हवाले किया है। जेसी दिवाकर रेड्डी ने बताया कि जल्द ही अनंतपुर और कर्नूल में अवामी नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक़द किया जाएगा।
ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ کانگریس اور MIM کے علاوہ TRS کے بھی بعض قائدین رائل تلنگانہ کے حق میں ہیں۔ سابق وزیر کا کہنا تھا کہ BJP بھی رائل تلنگانہ کی حامی دکھائی دیتی ہے۔ TRLD کے لیڈر دلیپ کمار نے سیما آندھرا کے بعض قائدین کی جانب سے حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنائے جانے کے مطالبے کو نامناسب قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دلیپ کمار نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے بعد دونوں ریاستوں کی ترقی ممکن ہے۔ اس سلسلے میں بلا وجہ دونوں علاقوں کے عوام میں کشیدگی کو ہوا دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے معاملے پر جس کسی کو شبہات ہے وہ اپنی شکایت اینٹونی کمیٹی سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ملازمتوں کے مسئلے پر دلیپ کمار نے کہا کہ جس طرح جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ اور اترانچل میں ملازمین کو متبادل فراہم کیا گیا تھا، اسی طرح یہی فارمولا آندھرا پردیش میں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ رکن اسمبلی چندرائن گٹا و قائد مقننہ مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی نے حلقے عیدی بازار کے نالے کی توسیع اور 10 فٹ کی سڑک کے کام سے متاثر ہونے والے مکانات کے مالکین کو تیقن دیا ہے کہ مجلس انہیں متبادل مکانات اور دیگر سہولتیں پہنچانے کے لیے نمائندگی کرے گی۔ قائد مجلس نے اراکین بلدیہ یوسف نقشبندی، سلیم بیگ، سمت ابداد کے علاوہ GHMC عہدیداروں کے ساتھ جاوید نگر، محمد نگر اور بدر کالونی کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تیقن دیا کہ کسی کا بھی نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا، بلکہ متبادل مکان اور معقول معاوضہ کے لیے نمائندگی کی جائے گی۔ واضح ہے کہ نالے کی توسیع کے بعد اس کے دونوں جانب 10 فٹ کی روڈ کے لیے منصوبہ بنایا گیا ہے تاکہ صفائی کے کام میں رکاوٹ نہ ہو سکے۔ اس سے تقریباً 56 مکانات متاثر ہو رہے ہیں۔ اکبر اویسی کی نمائندگی و عوام کو تیقن کے بعد زونل کمشنر بلدیہ نے کہا کہ اندرون 2 ہفتے سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کرتے ہوئے متبادل کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک فرقہ پرست اور بدعنوان پارٹی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر شنکر راؤ نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان دنیا بھر میں ایک بڑے سیکولر ملک کی حیثیت رکھتا ہے اور یہاں پر 25% اقلیتوں کی آبادی پائی جاتی ہے۔ BJP کی جانب سے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو نشانہ بنانا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شنکر راؤ نے کرناٹک کے حالیہ لوک سبھا کے ضمنی انتخابات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے بدعنوان اور فرقہ پرست جماعت کو مسترد کر دیا ہے اور سیکولر کانگریس کو کامیاب بناتے ہوئے گاندھی خاندان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ شنکر راؤ نے کرناٹک کے عوام کو بھی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے وشاکھاپٹنم میں HPCL میں ہوئے آتش زدگی واقعے کے زخمیوں کو مؤثر علاج کی سہولتیں فراہم کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ سیکریٹریٹ میں پیر کو وزیر اعلیٰ نے آتش زدگی واقعے پر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ کرن کمار ریڈی نے چیف سیکریٹری ڈاکٹر P.K. موہنتی کو متاثرین کو مؤثر طبی اور رقمی امداد کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے 14ویں فائنانس کمیشن کو حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے میمورنڈم کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں وزیر فائنانس انم رام نارائن ریڈی، چیف سیکریٹری ڈاکٹر P.K. موہنتی اور اسپیشل سیکریٹری فائنانس V. بھاسکر کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ فائنانس کمیشن 12 اور 13 سپٹمبر کو ریاست کا دورہ کرنے والا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ مرکز سے زیادہ فنڈز حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ کرن کمار ریڈی نے سماجی بہبود کے علاوہ دیہی ترقیات، زراعت اور آبپاشی کے شعبے جات پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی ہے۔ CPI نے ریاست میں حالیہ بارشوں سے کسانوں کو ہوئے نقصانات اور سڑکوں کی مرمت کے لیے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے نمائندگی کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے CPI کے لیڈر G. ملیش نے کہا
کہ اس سال اب تک شدید بارش کی وجہ سے کسانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تالاب اور ندیوں کے لبریز ہو جانے سے رائلسیما، آندھرا اور تلنگانہ کے بعض دیہاتوں میں فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ سڑکیں بھی بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں۔ ملیش نے بتایا کہ سڑکوں کی حالت بھی کئی منڈلوں اور دیہاتوں میں ابتر ہو چکی ہے اور فوری اس کی مرمت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ملیش نے وزیر اعلیٰ سے تینوں علاقوں میں ہوئے نقصانات کے لیے مرکز سے فوری مالی مدد کے لیے نمائندگی کرنے کی اپیل کی۔ تلگودیشم نے ضمانت خوراک بل کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے پیش کیا گیا بل قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تلگودیشم رکن کونسل این راج کماری نے کہا کہ ضمانت خوراک بل کے نام پر کانگریس صرف اپنی تشہیر کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بل کا مقصد صرف ووٹوں کا حصول ہے۔ راج کماری نے کہا کہ سیما آندھرا عوام کے حق کو چھیننے والی سونیا گاندھی کو ضمانت خوراک بل پر بولنے کا حق نہیں ہے۔ بی سی لیڈر آر کرشنا نے دستوری اداروں میں بی سی طبقے کو 50% تحفظات کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے نمائندگی کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے آر کرشنا نے کہا کہ سرکاری شعبے جات میں برسر خدمت 4 لاکھ کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسز ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ آر کرشنا نے حکومت سے بی سی طبقے کے مسائل کی فوری یکسوئی کا بھی مطالبہ کیا۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے بلدی حلقے مغل پورے میں رکن بلدیہ مکرم علی کے ہمراہ دیپم اسکیم کے تحت منظور کروائے گئے پکوان گیس سلنڈرز کی تقسیم کی۔ مجلس کی نمائندگی پر تقریباً 30 سلنڈرز مستحق عوام کو منظور کروائے گئے ہیں۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ مجلس مزید درخواستوں کی منظوری کے لیے بھی نمائندگی کر رہی ہے اور ماباقی سلنڈرز بھی بہت جلد عوام کو دیے جائیں گے۔ اس موقع پر مقامی مجلسی ذمہ دار بھی موجود تھے۔ چار مینار اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن مغل پورہ علاقے میں آج کارپوریٹر صاحب کے آفس پہ، مکرم علی صاحب کے آفس پہ گیس سلنڈروں کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس ڈویژن میں کارپوریٹر صاحب نے تقریباً 95 فارمز داخل کرے تھے، جس کی 15 کی پروسیڈنگ جاری ہوئی۔ 15 آدمیوں کو یہاں پر تقسیم کیے گئے۔ باقی پروسیڈنگ ایک ہفتے کے اندر آئیں گی اور تمام لوگوں کو پروسیڈنگ کے مطابق ان کو بھی گیس سلنڈر کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ بلدی ڈویژن مغل پورے میں کارپوریٹر صاحب کی نمائندگی پر یہ گیس دیپم اسکیم میں یہ سلنڈرز منظور ہوئے ہیں اور نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن اسمبلی رکن پارلیمنٹ و صدر مجلس کی ہدایت پر کارپوریٹر مغل پورہ نے دلچسپی لے کر اس کی منظوری حاصل کی۔ ماباقی لوگوں کی عنقریب اس کی بھی تقسیم ہوگی اور پروسیڈنگ جاری کرنے والوں نے ایک ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر یا ایک ہفتے کے باہر ان کی بھی تکمیل ہوگی اور وہ بھی تقسیم عمل میں آئے گی۔ جہاں پر بلدی برقی آب رسانی مسائل کو مجلس اتحاد المسلمین حل کرتی ہے، وہیں آدھار کارڈ، راشن کارڈ، گیس سلنڈرز ان کاموں میں بھی مجلس کی نمائندگی پر عوام کو سہولت پہنچانے کی خاطر یہ سلنڈرز کی تقسیم عمل میں آئی۔ مزید اس کے لیے نمائندگی کی جائے گی اور لوگوں کو جہاں تک ہو سکے اس سے سہولت پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ شکریہ۔ بلدی حلقے اعظم پورہ کے مختلف علاقوں میں آلودہ پانی کی شکایت پر رکن اسمبلی احمد بلالہ نے محکمہ واٹر ورکس کے جنرل مینیجر اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ ہنگامی دورہ کیا اور نقائص کو فوری دور کرتے ہوئے فوری طور پر کام شروع کرنے کی ہدایت دی۔ رکن اسمبلی نے چوکھنڈی مسلم میٹرنٹی دواخانہ، ہری لال باغ، سیفہ مسجد اور اعظم پورہ چمن کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا تفصیلی پیدل دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کی۔ رکن اسمبلی کو عہدیداروں نے بتایا کہ مین لائن کی وجہ سے سارے علاقے میں پانی آلودہ ہو رہا ہے اور رشید فنکشن ہال کے قریب واقع ڈیری فارم کی گندگی مین لائن میں مل جانے سے یہ مسئلہ درپیش ہے۔ احمد بلالہ نے اس شکایت کو فوری طور پر دور کرنے اور عوام کو بڑے پیمانے پر متاثر ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہو تو ان ڈیری فارمز کو بند کر دینے کی بھی ہدایت دی۔ اعظم پورہ ریلوے برج کی توسیع کے کام کا رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے عہدیداروں کے ہمراہ معائنہ کیا۔ انہوں نے تعمیری کام کی جلد تکمیل کے سلسلے میں عہدیداروں کو ضروری ہدایت دی۔ واضح ہے کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت و نمائندگی پر ریلوے برج کا توسیعی کام منظور کروایا گیا ہے۔ احمد بلالہ اس توسیعی کام کی نگرانی کر رہے ہیں
اور تعمیری کام کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مسلسل سرگرم ہے۔ اس کام کی تکمیل پر ٹریفک کے اہم مسئلے کی یکسوئی ہو جائے گی۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے غازی بنڈے کی رہنے والی نفیس بیگم کو فیملی بینیفٹ اسکیم کے تحت منظور شدہ 5,000 روپے کا چیک حوالے کیا۔ MRO بہادرپورہ کی جانب سے یہ رقم منظور کی گئی تھی۔ نفیس بیگم نے دارالسلام پہنچ کر اپنا چیک حاصل کیا۔ پولیس کی جانب سے گڈی ملکاپور چوراہے کے پاس ایک خانگی کالج میں لڑکیوں کے لیے شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس نے لڑکیوں کی کونسلنگ کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کہیں انہیں مسائل تو درپیش نہیں ہیں۔ انسپیکٹر ٹپا چبودرا پولیس ریاض الدین نے لڑکیوں کو نہ صرف مختلف مسائل سے نمٹنے کے طریقے بتائے بلکہ انہیں پولیس پروٹیکشن حاصل کرنے کے بارے میں بھی ضروری معلومات فراہم کی۔ خواتین کے ساتھ عصمت ریزی و دوسرے واقعات پیش آنے سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ انہیں اپنے دفاع کے لیے خصوصی تربیت دی جائے۔ TRS کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ اتوار کی رات دہلی روانہ ہوئے۔ ان کا دہلی جانا متحدہ آندھرا کے حامیوں کے احتجاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہمیت کا حامل ہے، جبکہ پارلیمنٹ کا سیشن جاری ہے اور متحدہ آندھرا کے حامی ارکان پارلیمنٹ کو 5 دنوں کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی بہت ممکن ہے کہ وہ UPA چیئرپرسن سونیا گاندھی سے ملاقات کرتے ہوئے علیحدہ تلنگانہ کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے کا بھی مطالبہ کریں گے۔ BC سب پلان کو پیش کرنے کے مطالبے کو لے کر BJP کی 2 روزہ مہادیکشا کا پیر سے آغاز ہوا۔ صدر ریاستی BJP کشن ریڈی، ڈاکٹر کے لکشمن، CH ودیا ساگر راؤ، اندرسین ریڈی اور وائی لکشمی نارائنا کے علاوہ دیگر قائدین نے اس دیکشا میں حصہ لیا۔ مختلف BC تنظیموں کے قائدین نے دیکشا کیمپ پہنچ کر BJP قائدین سے اظہار یگانگت کیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے BC سب پلان کو پیش کرنے کا مطالبہ کیا اور دلتوں کے مسائل پر فوری توجہ دینے پر زور دیا۔ حقیقی بھائی کے قتل کیس کے ملزم جڑچرلا کے رکن اسمبلی وائی شیکھر نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ضلع SP نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ 19 جولائی کو جگن موہن نامی شخص کا دیور کدرا میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں رکن اسمبلی وائی شیکھر کے بشمول 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ 4 ملزمین کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ رکن اسمبلی کے خلاف ان کے بھائی کے قتل کے الزام کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ضلع SP نے بتایا کہ دیگر ملزمین کے ساتھ مل کر وائی شیکھر نے اپنے بھائی پر 3 راؤنڈ گولیاں چلائی تھی۔ انہوں نے سیاسی رخافت کو اس قتل کی وجہ بتائی۔ بتایا گیا ہے کہ سرپنچ کی حیثیت سے رکن اسمبلی کی بیوی اور ان کے مقتول بھائی کی بیوی نے پرچے نامزدگی داخل کیا تھا، لیکن رکن اسمبلی شیکھر اپنے بھائی کی بیوی کو انتخاب سے دستبردار ہونے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ انتخاب سے دستبرداری سے انکار کے بعد وائی شیکھر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے بھائی جگن موہن کو گولی مار دی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ 4 ملزمین تمنا، نرسملو، راملو اور رمیش بابو کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ مفرور 4 ملزمین کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس نے قتل میں استعمال کی گئی پستول کو بھی ضبط کر لیا ہے۔ عرب گلی پتھر کا مکان واقع یاقوت پورے میں پکوان گیس سلنڈر کے پھٹ پڑنے سے 5 خواتین جھلس گئی ہیں۔ ان میں ایک نئی شادی شدہ دلہن بھی شامل ہے۔ شام 6 بجے کے قریب سلنڈر سے گیس خارج ہونے کے سبب یہ واقعہ پیش آیا۔ زخمی خواتین کو علاج کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی احمد بلالہ دواخانہ پہنچ گئے اور زخمیوں کے علاج کے سلسلے میں ضروری ہدایتیں دیں۔ 2 خواتین کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ دھماکہ اور آگ کی وجہ سے گھر کا سارا ساز و سامان جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ حیات نگر کے علاقے میں ایک تیز رفتار موٹر سائیکل سوار مخالف سمت سے آنے والی لاری سے ٹکرا جانے سے ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق پیر کے دن عبداللہ پور میٹ میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک خانگی کالج میں انجینئرنگ کے طالب علم آکاش اور منوج موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کا توازن بگڑ گیا۔
جس کے نتیجے میں ان کی موٹر سائیکل لاری سے ٹکرا گئی۔ اس واقعے میں آکاش برسر موقع ہلاک ہو گیا، جبکہ منوج کو شدید زخمی حالت میں عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اس کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ حیات نگر پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ قومی غذائی طمانینت بل کو بیرسٹر اویسی نے قرار دیا تاریخی قانون سازی، اقلیتوں کے لیے 15% کوٹا مقرر کرنے کا مطالبہ۔ علاقائی تحریکوں کے احتجاج سے سرکاری دفاتر میں کام کاج ٹھپ، دونوں علاقوں کے ملازمین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ عیدی بازار نالے کی توسیع کے متاثرین کو متبادل سہولتوں کی فراہمی کے لیے حکومت سے نمائندگی کا اکبر الدین اویسی نے دیا تحفظ۔ بھائی کے قتل میں ملوث جڑچلہ کے رکن اسمبلی وائی شیکر نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ یاقوت پورے میں سلنڈر پھٹ جانے سے 5 خواتین زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ اور حیات نگر میں لاری سے ٹکرا کر ایک طالب علم ہلاک اور ایک زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔